आपने एक फिल्म बनाई लाहौरी बादशाह, वो भी बदमाशी पे थी। तो आप नहीं समझते कि आपने बदमाशी को ही प्रमोट किया, उसमें तो कोई बदमाश प्रोड्यूसर नहीं था। आशिक चौधरी थे जंग के, एक बहुत बड़े फिल्मी साफी थे। कहना आपने ये जो जगह गुजर बनाई तो अब फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी रौनक हो जाएगी क्योंकि सारे बदमाशों को आपने दावत दे दी। तो इंडस्ट्री में तो सारे बदमाश घुस आएंगे, उस तरफ लगा रहे हैं, बदमाश बना रहे हैं। तो मैंने कहा यार मैंने तो ऐसा कोई बदमाश नहीं बनाया। कहते नहीं ऐसा है। मैंने फिर कहानी लिखी लाहौरी बादशाह की। बदमाशी कोई मान नहीं सकता क्योंकि बदमाश का मतलब ही है बदमाश। आपसे खा लिया, होटल में गए, साथ 4-5 मेहमान है, 8-10 हज़ार का बिल बना, सिगरेट लगा जो पैसे भाई ओए मेरे को पैसे मांगना। तो मैंने वो इसलिए लिखी फिल्म कि बदमाश कैसे बनते। सर आपने कहा कि मैंने बदमाशी को प्रमोट नहीं किया, लेकिन एक तरफ आपने जगह गुज्जर बनाई, लाहौरी बादशाह बनाई, राजू रॉकेट बनाई, सारी फिल्में बदमाशी पे थी, सारी की सारी हिट हुई। उस टाइम ना लोगों के दिमाग में ख्याल आता था कि क्यों ना हम भी बदमाशी कर लें, हो सकता है हमारे ऊपर फिल्म बन जाए। तो इनडायरेक्टली लोगों के दिमाग में तो ये बैठ गया ना कि बदमाशी के थ्रू ही हम फेमस हो सकते हैं। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे फिल्म लाहौरी बादशाह की। फिल्म लाहौरी बादशाह के राइटर नासिर अदीब साहब से हमने पूछा कि चलें, पिछली फिल्म जग्गा गुज्जर तो एक बदमाश प्रोड्यूसर ने बनाई थी जिसकी वजह से नासिर अदीब साहब उनको इनकार ना कर सके, लेकिन लाहौरी बादशाह जो कि बदमाशी के ही सब्जेक्ट पे बनाई गई, क्या उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी एक बदमाश थे? नासिर अदीब साहब की हर फिल्म के हीरो सुल्तान राही ही आखिर क्यों होते थे? उनके मुताबिक क्या फिल्म इंडस्ट्री में कोई और हीरो मौजूद ही नहीं थे? ये सब कुछ हम जानेंगे फिल्म के राइटर नासिर अदीब साहब से। मेरा एम एक्टर्स एंड सुपरस्टार्स जो कि हमारे एसेट हैं उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है ताकि आप कभी भी उनका काम ना भूलें और उनकी लाइफ को मैं आपके सामने रखूं। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप सब लोगों की खिदमत में एक्टर्स की बायोग्राफीज लेकर हाजिर होती हूँ। और अगर आप समझते हैं कि मैं आप लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ या आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो हमारे सुनो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नासिर अदीब साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर यू श्योर आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आज आप शलवार कमीज में आए हैं, इतने ग्रेसफुल लग रहे हैं। भाई इसलिए मैं आया हूँ कि शलवार कमीज कैसे लगती है। अच्छी लग रही है माशाल्लाह, थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, आज हम आपकी ही फिल्म के बारे में बात करें। आपकी मर्जी है। मैं तो आपका वो रोबोट हूँ। आप मेरा स्विच ऑन करेंगे, मैं बोलना शुरू कर दूँ। नहीं, आप रोबोट कहाँ हैं? आप मेरे उस्ताद हैं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, ये आपकी मेहरबानी कि आपने मेरे से सीखा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप चुपके सीख गई। अच्छा, हमने आपकी चौथी फिल्म के बारे में बात की थी, जग्गा गुज्जर। जी, उसमें आपने बदमाशी को प्रमोट किया। प्रमोट नहीं किया, बदमाशी पे फिल्म लिखी थी। बदमाशी पे फिल्म लिखी, इस पे मैं बात करूंगी बाद में कि मैंने ये क्यों कहा। जी, लेकिन मुझे ये बताएं कि उसमें तो चले एक बदमाश प्रोड्यूसर थे, आप मजबूरी के तहत ना नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद आपने एक फिल्म बनाई लाहौरी बादशाह, वो भी बदमाशी पे थी। जी। तो आप नहीं समझते कि आपने बदमाशी को ही प्रमोट किया, उसमें तो कोई बदमाश प्रोड्यूसर नहीं था? बड़ा अच्छा सवाल है जनाब आपका, माशाल्लाह। आप तो काफ़ी ज़हीन हो गई हैं। बात यह है कि जिस वक्त मैंने जग्गा गुज्जर लिखी, हम्म, जग्गा गुज्जर जब बन रही थी तो उसी दौर में कुछ और बदमाशों ने भी फिल्में का आगाज़ कर दिया था। अच्छा। उसमें रियाज पहलवान भी थे, मरहूम अल्लाह उनको की रहमत करे, और एक दो और भी थे जिनके मुझे नाम नहीं, मक्खन गुजर भी था। काफ़ी लोग थे, उन्होंने 2-3 फिल्मों की ओपनिंग कर दी। तो उस खुद वक्त ही हाँ जी, खुद ही फिल्में बनाई और ओपनिंग कर दी? नहीं खुद बना, ओपनिंग की मुराद होती है कि फिल्म का आगाज़ कर दिया। अच्छा अच्छा। ओपनिंग सेरेमनी होती है बाकायदा, वो गाने से और मेहमान बुलाए जाते हैं इस तरीके से। हम्म, तो उस वक्त अखबार नवीस मेरे चूँकि सारे दोस्त थे, मैं भी चूँकि साफ़ी था इसमें हम्म, आने से पहले, तो सारों से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो उसमें आशिक चौधरी थे जंग के, एक बहुत बड़े फिल्मी साफ़ी थे। अच्छा। तो उनके साथ मेरी बड़ी बेतकल्फ़ी, तो मुझे कहना नासिर अदीब साहब एक गल्लां दी गल है। मैं कि हाँ जी। कहना आपने ये जो जग्गा गुजर बनाई तो अब फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी रौनक हो जाएगी क्योंकि सारे बदमाशों को आपने दावत दे दी। मैंने कहा उनको एक रास्ता दिख गया मैंने था कहा ना। क्या मतलब? कहता नासिर साहब आपने गौर नहीं किया कि जग्गा गुजर के शुरू होते ही उसके गानों की धूम मची है, ये तो सारे बदमाशों ने 3-4 फिल्में तो शुरू हो गई, तो इंडस्ट्री में तो सारे बदमाश घुस आएंगे और आप लोगों को उस तरफ लगा रहे हैं, बदमाश बना रहे हैं। हम्म, तो मैंने कहा यार मैंने तो ऐसा कोई बदमाश नहीं बनाया। कहता नहीं ऐसा है। मैंने फिर कहानी लिखी लाहौरी बादशाह की, हम्म, और उसमें मैंने ये बताया था कि बदमाश कोई
ایک جیسے میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ کوئی ماں بدماش نہیں پیدا کرتی. ہاں کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن میں دشمنیاں ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے، جی. اور وہ قتل و غارت ہوتی ہے، اور وہ اتنی قتل و غارت ہوتی ہے کہ وہ پرچہ بھی نہیں کرتے ایک دوسرے کے خلاف. اچھا. اور اس لیے نہیں دیتے کہ جس دشمن نے قتل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو خود مارنا، اس کو پھانسی نہیں دلوانی. تو اس قتل و غارت میں مجھے یاد ہے وہ ہمارے علاقے کی دشمنی تھی. یہاں لاہور میں بھی 2 خاندان ایسے گزرے، نادر اور دادو. آپ نہیں پیدا ہوئی تھی جبکہ یہ بات ہے. اور اس کے بعد جہاں اور بھی یہ حویلیاں والا اور اچھو نمبردار پتنی کس قسم کے لوگ گزرے ہیں، جن کی عورتیں بھی بڑی بہادر تھیں. اور وہ عورتیں جو تھیں جب بچہ ان کے پیدا ہوتا تھا تو ان کو سکھاتی ہی قتل و غارت تھی، لیکن بدماشی نہیں سکھاتی تھی. بدماشی کوئی ماں نہیں سکھاتی، کیونکہ بدماش کا مطلب ہی ہے بدمعاش، کہ بری طریقے سے روزی کمانے والا. کیونکہ وہ بھتہ لیتا ہے، ٹیکس لیتا ہے. آپ سے کھا لیا، کھانا کھا لیا، ہوٹل میں گئے، 7 4 5 مہمان ہیں، 8 10 ہزار کا بل بنا، سگریٹ لگا پیسے بھائی ہوئے میرے کو پیسے مانگنا ہے. اچھا پاجی چلے گئے. یہ عام سٹائل تھا. تو بدماش کوئی ماں نہیں بنا. تو میں نے وہ اس لیے لکھی فلم کہ بدماش کیسے بنتے ہیں، کون بناتا ہے. اس کو آپ نے اگر دیکھا ہے تو آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ اس کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی. کہانی یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ایک گاؤں تھا جس میں سارے لوگوں نے دیوے جلا دیے اپنے گھروں کے اوپر، پورے گاؤں کو روشن کر دیا. اچھا، کس لیے؟ اس لیے کہ اس دن عید میلاد النبی تھی. اوکے. اس خوشی میں. اچھا، اسی دوران رات کو تقریباً 8 بجے لے لے یا 9 بجے جو جاگیردار تھا، جو اس گاؤں کا مالک تھا، اس کے بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا مر گیا، سوگ میں سارے دیوے بجھا دو. اچھا، وہ سارے دیوے لوگوں نے بجھا دیے، ایک گھر پر دیوے جلتے رہے. جاگیردار کو پتہ چلا کہ جو ایک بندے نے دیوے نہیں بجھائے، وہ آیا اپنے آدمی کے ساتھ غصے میں. تو اس نے دیکھا کہ کہنا باہر بلایا اسے. اس نے کہا کہ تم نے دیوے کیوں نہیں بجھایا؟ کہنا یہ دیوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جلیں سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں بجھا سکتی، نہ میں بجھنے دوں گا. اچھا. ہاں جی، یہ تو صحیح بات کی انہوں نے. یہاں سے ہاں صحیح بات کی. یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بدماش کیسے ہوتے. تو اس سے ایک چھوٹا بیٹا بھی پاس سن رہا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا تو وہ کہتا ہے ڈھول لے کے آؤ. جاگیردار کہتا ہے وہ ڈھول لے کر آتے ہیں. کہتا ہے ڈھول بجاؤ، اس کو میں ڈھول بجا کر پورے گاؤں کے سامنے ایسے قتل کروں گا کہ اس کے بعد جب میرا آرڈر ہوگا نا تو دیے تو کیا چولہے بھی نہیں جلیں گے گھروں میں. اور وہی اس نے ڈھول لیا اور بجانا شروع کر دیا. اور ماں جو ہے وہ یعنی بیوی اس آدمی کی اور اس بچے کی ماں اس کو سمجھاتی رہی کہ دیوے بجھا دو بجھا دو. وہ کہتا ہے بات یہ ہے، یہ اے دیوے بالے سن میں حضور دی شان وچ اے میرے لو نال تے بجھ سکتے نے، اے دنیا دی کوئی طاقت نہیں بجھا سکتی. لڑائی کرتا ہے، مر جاتا ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں اور اس پہ بھنگڑے ڈالتا ہے. اور وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ لاش ہے میرے باپ کی پڑی اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں لوگ، اور جاگیردار بھی بھنگڑا ڈال رہے ہیں. وہ بچہ جناب یہ سارا کچھ دیکھتا ہے. بچہ ایک بدماش سے ڈرتے چلا جاتا ہے. بدماش بیٹھا ہوتا کہتا پلوان سلام علیکم، کہتا وعلیکم، کس طرح ہے پتر؟ انہیں سمجھے کوئی پیسے منگنا ہے. کہتا جی میں بدماش بننا ہے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے، پہلے ہنستا ہے، کہتا خیر ہے. کہتا جی میں بدماش دسو کیوں بنتا ہے. اور کہتا پتر یہ تیرے پڑھنے دے ٹائم نہیں، جا چلا جا بدماش بن کے اسی کی لیا جائے تو کرنا. سن ساری دنیا برے کہندی، سارے کو ڈردی، سانو پتہ لیکن سارے کو نفرت کردی. سانو یہ پتا سانو جڑا سلام کردا وہ جان کے نہیں کردا، دلوں نہیں کردا. اسی جاننے جڑا اٹھ کے کھلو جاندے نے، غصے 'چ کھلوندے نے، لیکن مجبور نہ سانو پتہ ہے. اسی آ جانے باہر پہلے سن پلوان تاڑی خیر ہوئے یہ ہوئے، جیسے چلے جانے تو سانو بددعاواں دیکھن یا اللہ کدوں قتل ہوے گا، کدوں مرے گا. تو کہندا پتر اچھے کم نہیں ہے، اسی تو مجبوری سے بن گئے. کہندا کیوں تیرا پیو بھی قتل ہویا سی؟ تو اس میں بینک پہنتا ہے، اس حیران ہو کہتا بچہ بڑا سمجھدار. کہندا باقی میرا پیو قتل ہویا سی تو میں اس بدماشی پہ، تیرا بھی پیو قتل ہویا؟ کہندا ہاں جی، پنڈ دے سامنے ہویا، ٹول بجا کے ہویا اور پنگڑے بھی پائے انہوں نے. اچھا، پھر اس نے کیا کہا؟ تو میں نے بدماش بنا دو. کہندا اچھا. کہندا جا پھر وہ ہاکی دیندا ہے، پوسٹر تے ہاکی سی، سلطان رہے دیہات جو وہی ہاکی. وہ ہاکی دیندا اس نوں، کہندا بچے نوں کہ جا اور جیڑا سب تو کوئی بدماش ویکھے نا اتھرا، او دا سر پاڑ کے آ جا. اچھا،
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ, وہ مان بھی لیتا ہے. ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ. ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾੜਨਾ ਹਾਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾੜ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਚਾਕੀ ਦੇ ਮਾਰਦਾ. ਅੱਛਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇ. ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ. ਉੱਥੋਂ ਹਵਾਰੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਕੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਨੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਾरना सीख लिया. अब वो बच्चा बड़ा होकर बदमाश बनता है, उसमें थोड़ी सी बीच में वारदातें करता है, जेल चला जाता है. जेल तो जवान होके आंदा है, बाकी तो जो भी कहानी चलती है, लव सॉन्ग भी होते हैं, ये गीत वीत सारे कुछ. ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ. ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ. ਉਹ ਖੈਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਬੜੇ ਧੂਮ ਧਮੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣ. ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ. ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ. ਅਖੀਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ. ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨੱਚਦਾ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਤਾ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ कहानी सी लाहौरी बादशाह सुपर हिट फिल्म हुई सी. तो ये आपको मैंने बताया कि ये मैंने इसलिए लिखी कि लोगों को बताया कि बदमाशी कहाँ से पैदा होती है, कहाँ से जन्म लेती है, क्या चीज़ जुल्म जो है. देखिए दो ही चीज़ें जुर्म पैदा करती, क्या, या जुल्म या जब भूख किसी की हद से बढ़ जाए. ये भी जुल्म ही है वैसे. ये भी जुल्म है इसलिए कि आप रोटी किसी को नहीं देते. ज़कात किस लिए फ़र्ज़ है, इसीलिए फ़र्ज़ है कि कोई भूखा न सोए. जब लोग ज़कात देना बंद कर दें, जब गरीबों को पूछना छोड़ दें, या आप दाएँ में, अब तो गरीब आदमी हाथ फैलाए तो अमीर आदमी इतने हकारत से उसको धत्कारता है कि जैसे पत्नी ये अछूत है. तो बात ये है कि फिर उस हाल में फिर वो जो भूखा है, फिर वो क्या करता है, वो यहाँ से शुरू होता है कि जा रहा है और आपका पर्स छीन लिया, मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया, ठीक है, किसी की से ज़बरदस्ती. फिर स्टेज आती है, वो पिस्टल ख़रीद लेता है. फिर कोई जा रहा है तो उसको पिस्टल पॉइंट पर पैसे ले लिए, बटुआ ले लिया, जो कुछ भी कर लिया. फिर मोटरसाइकिल छीननी सीख लेता है, फिर गाड़ियाँ छीनना सीख लेता है. और फिर उसका नाम जब होता है, इस चक्कर में 2-3 बार जेल जाता है. फिर आगे जेल में बदमाश होते हैं, उनसे तरबियत मज़ीद हासिल करता है. अच्छा. वो कहते हैं बच्चा अच्छा है, बहादुर है, कहते मेरे डेरे पे चला जा. वो अब बदमाश के डेरे पे आ जाता है. वहाँ उसकी आवभगत होती है, वहाँ उसकी पुष्ट में लोग होते हैं, फिर पुलिस उसके साथ होती है. फिर वो मनमानी करता है, फिर वो बता लेता है, वो बदमाश बन जाता है. तो कहने का मकसद ये है कि आप देखें कि डान या माफिया दुनिया के हर मुल्क में है. हाँ, इसमें कोई शुबा नहीं. बिल्कुल. लेकिन बदमाशी हर मुल्क में नहीं है. अच्छा, हर मुल्क में नहीं है. नहीं. कहाँ नहीं है? मैं देखें, मैं जिन मुल्कों में, मैं फ्रांस गया हूँ, मैं नॉर्वे गया हूँ, मैं लंदन गया हूँ, मैं कनाडा गया हूँ, मैं USA गया हूँ. इन 5 मुल्कों को मैंने देखा है. तो वो कनाडा में चूँकि मेरा बेटा भी होता है, तो मैं उसके पास गया ना, तो उसने जो घर लिया हुआ था, उस घर की जो दीवार थी ना, बड़ी खूबसूरत सी बनी थी. वो लगे हुए थे, गोला नहीं होता जैसे, वो कलर शुदा. अच्छा. स्टील के होते हैं ना, वो पता नहीं किस चीज़ के थे वो. अच्छा. वो येलो कलर के थे. तो ये जितना ये टेबल ऊँचे, इतने ऊँचे थे, और इसी बराबर 7 गेट था और आगे घर था. तो मैंने बच्चे से कहा, मैंने कहा बेटा ये सामने घर है, ये छोटी सी ये है. तो साथ ही उसने मेरी बात काट के कहता है, अबू इधर न चोर होते हैं, न डाकू होते, न बदमाश होते हैं. बिल्कुल. यही वजह है कि वहाँ एक लड़की जो है, वो मैंने देखी है गुजरे, अगर उसने जो ड्रेस पहना हुआ है, वो ड्रेस पहन के यहाँ तो खैर लड़की चल नहीं सकती, लेकिन वहाँ चलती है. यहाँ तो एक लड़की, आप अगर उबाए में भी जा रही हैं, बुरके में भी जा रही हैं, तभी लोगों ने आपको उतारना है. वहाँ एक लड़की इंतहाई नीमरियाँ फौश किस्म का लिबास उसने पहना हुआ है, सिगरेट लगाया हुआ है, और जा रही है. मजाल है जो कोई उसको घूर रहा है, मजाल है कोई उसको देख रहा है, मजाल है कोई उसको छेड़ रहा है. किसी की जरूरत नहीं है ना, किसी की जरूरत नहीं है वहाँ पे. अब मजाल है कि कोई वहाँ से आपसे कोई इससे पैसे ले ले. हाँ. अब USA में एक बात ज़रूर है कि जब मैं निकला तो मुझे एक जो ड्राइवर था, वो दोस्त भी था, उसने कहा आपके पास डॉलर कितने हैं. मैंने कहा क्या मतलब, कहता $50 जेब में ज़रूर रखें. अच्छा, क्यों? मैंने कहा क्यों? कहते हैं यहाँ काले वारदात करते हैं. काले वारदात करते हैं? हाँ, इसका क्या मतलब है? ये काले अमेरिकन, जो असल अमेरिका के मालिक थे ना, वो ये काले लोग थे. अच्छा.
تو انگریزوں نے تو قبضہ کر لیا، ان کو مار مور کے فنا کر دیا، لیکن ان کی کچھ نسل تھوڑی سی باقی بھی ہے، جن میں اوباما بھی اس کالے نسل سے تھا جو صدر بعد میں بنا. اچھا وہ کالے ہیں جو یہ باہر سے افریقہ سے آیا نا شہری یہاں، وہاں ان کو بھوک لاتی ہے امریکہ میں کہ یہاں کام ملے گا. جب ان کو کام نہیں ملتا تو وہ یہ کام کرتے ہیں کہ پسٹل پوائنٹ پہ کہیں گے یہ جو کچھ ہے دے دو. اچھا تو وہ کہتا ہے $50-60 رکھیں ان کو دے دینا، اگر آپ بالکل نہیں دیں گے تو وہ گولی مار دیں گے. گولی مار دیتے ہیں. جی Oh ہاں. my God. اچھا یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ ان ملکوں میں بھی اگر بدماشی یا واردات ہوتی ہے تو وہ ہماری سوسائٹی سے لوگ گئے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ یہ دبئی میں آپ جائیں، وہاں کوئی بھی جو واردات غلط قسم کی ہوتی ہے جو پاکستانی کرے گا یا انڈین کرے گا یا بنگالی کرے گا، اور سعودی عرب کا کوئی آدمی نہیں کرے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو جہاں اتنی سیفٹی ہو، لوگ کیوں جاتے ہیں امریکہ، چلے جاتے ہیں، یہاں نہیں آتے، یہ یہاں سے شفٹ ہو جاتے ہیں، یہ کسی بھی ملک سے شفٹ ہوتے ہیں جہاں بھوک ہے، جہاں افلاس ہے، جہاں سسٹم ٹھیک نہیں ہے. تو وہاں یہی ہے کہ اب دیکھیں آج تو یہ دور آ گیا کہ کوئی محلہ ایسا آپ کو ہمارے شہر کا نہیں ملے گا جہاں کوئی بدماش نہ ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے، ہر کوئی اپنے آپ میں ایک بدماش ہے. ہاں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ میں بدماشی چلی گئی ہے. مطلب آپ دیکھیں کتنے اسٹوڈنٹس کے بدماش بنے، نامور گنڈے بنے، ٹیکس دیا انہوں نے، راج کیا، آخر قتل ہو گئے. ارشد بن چودھری تھا، ہمایوں گجر تھا، اس پہ فلم بھی بنی. عاطف چودھری تھا، اس پہ بھی فلم بنی. طبی تھا، مظہر طبی، اور بوبی تھا ایک، اور ایک پرنس تھا. اتنے لوگ تھے، یہ اسٹوڈنٹ تھے. لیکن انہوں نے دیکھا نا کہ جب بدماش، اچھا جتنے بدماش پہلے لاہور کے تھے وہ انہوں نے ختم کر دیے. اچھا جو پچھلے تھے سارے وہ ختم کر دیے کیونکہ وہ تھے پہلوان ٹائپ. ان کی بدماشی، جتنے بدماش ان کو پہلوان اس لیے کہتے تھے کہ بیسیکلی وہ ہوتے ہی پہلوان تھے. اچھا اچھا طاقتور، ہٹے کٹے ہوتے تھے، ہٹے کٹے بھی ہوتے تھے، پہلوانی سیکھتے بھی تھے، اور ڈنڈوں کے زور پہ نا وہ لوگوں کو مارتے بھی تھے. اچھا ان کے ساتھ پھر لوگ، جدت آ گئی، ہتھیار وغیرہ اس وقت ہتھیار نہیں تھے، اب ہتھیار آ گئے. ہاں اب بدماشی رہ گئی اسلحے کی. ہاں تو اس لیے اب جس نے پسٹل خرید لیا اس نے جا وہ کے بدماش ہے. گیا گھر میں جا کر ڈاکہ ڈالا، آپ کو راستے میں روک لیا، گاڑی چھین لی وغیرہ کاروائی. تو یہ جو بدماشی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ فلموں سے آئی ہے؟ فلموں سے نہیں ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں بتایا تھا کہ غیاث ایک اسکول ٹیچر کا بیٹا تھا، کوئی کہتا ہے وہ خود اسکول ٹیچر تھا، کوئی کہتا ہے وہ امام مسجد کا بیٹا تھا. لیکن ان تینوں میں سے ایک بات کنفرم ہے، ہاں جی، یا امام مسجد کا بیٹا تھا، یا ٹیچر کا بیٹا تھا، یا وہ خود ٹیچر تھا. کیونکہ اس سے صافی نے یہ پوچھا تھا ملاقات کر کے کہ آپ اتنے شریف باپ کا خون اور اتنے شریف انسان، بچوں کو سکھاتے تھے انسان امن سے رہنا، سکھ سکون سے رہنا، اور خود اتنے بڑے بدماش بن کے آپ کے لاہور کی پولیس ناکے چھوڑ دیتی تھی جب آپ آتے تھے، آپ کو بوتلیں پلاتے تھے. آخر آپ یہاں پر آ گئے تو کس چیز نے آپ کو بدماش بنایا؟ اس نے کہا پولیس نے. یہ وہ بات ہے جو آن ریکارڈ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رویے جو ہوتے ہیں نا، یہ سلوک جو آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں، وہ انسان کو غلط وہ کر دیتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ایک آدمی ہے، اس نے بیل دی، آپ باہر نکلی. اب اس نے بیل سے دی کہ آپ نے بیل لگائی ہوئی ہے. اچھا لیکن اس نے بیل کب دی؟ جب آپ کے سونے کا ٹائم تھا، مثلا رات کو 10 بجے دی. اب آپ باہر نکلی اور آپ نے آتی اسے ماں بہن ایک کر دی کہ تجھے جرت کیسی ہوئی اس رات کے دی یہ بیل بجانے کی، یہ وہ فلاں. ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنی پیاس لگی ہو کہ اس کو پانی چاہیے ہو، پانی نہ ملا. ہو سکتا ہے اتنی بھوک لگی ہو کہ بیچارے کو روٹی چاہیے ہو. ہو سکتا ہے وہ اس کی جیب کاٹ کے اس کو کرایہ چاہیے، اس نے گھر پہنچنا. ہو سکتا ہے اس نے ماں کے لیے دوائی لینی ہو، کچھ بھی ہو. کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ پہلے اس سے یہ تو پوچھیں کہ اتنے رات سے میں بھائی تم نے بیل کیوں بجائی، کیا ہوا اتنی رات کو کیوں بجا اتنی رات کیوں بجائی؟ کوئی مجبوری تھی نا. اب وہ مجبوری بتاتا، آپ اس کی مجبوری کو حل کریں. اور اگر آپ نے غصے سے فرض کرو، اس نے یہی کہا کہ مجھے ماں کی دوائی کے لیے پیسے چاہیے اور میرے پاس پیسے نہیں، اور آپ نے غصے سے دروازہ کیا اور شٹ اپ کال دے دی اس کو. اس کے بعد وہ میرے دروازے پر آیا، میں نے دروازے نہیں کھولا، پھر تیسرے دروازے پر اسے بھی نہیں گیا. اس کے بعد اسے ایک آدمی ملا جو جا رہا تھا، مثلا آئس کریم کھا رہا تھا یہ، اس نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا کہ پیسے دو. پیسے نکالو. گن پوائنٹ پہ، گن پوائنٹ پہ یا زور سے اس نے پیسے لے ڈالا، مطلب بیسیکلی وہ پیسے لے لے، کیونکہ پیسے تو چاہیے. جو جس بچے ماں کا بچہ بھوکا مار رہا ہو باپ کا، وہ جب گھر سے نکلتا ہے اس کو بچے کے لیے روٹی تو چاہیے نا. وہ آٹا لے کر آئے گا، نہیں آٹا لے کر آئے گا تو بچہ بلک بلک کے مر جائے گا. تو وہ اگر مجبور ہوتا ہے اس کو ہمسایہ بھی نہیں دیتے. حالانکہ اسلام میں ہمسایگی 40 گھروں تک ہے رائٹ، 40 گھروں تک لیفٹ.
اوہو، یہ نہیں کہ یہاں تو ہمسایہ، لوگ پوچھتے ہی نہیں ہے کیا حال ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، لوگ تڑپ پوچھنے رہا کی بات کرتے ہیں. آپ ڈیفینس میں چلے جائیں، گلبرگ میں چلے جائیں، آپ ایک کوٹھی کی بیل دیں، ہے. اندر سے آئے اسے کہیں گے آپ کے ساتھ والی کوٹھی میں کون رہتا ہے، کہتا ہے مجھے نہیں پتا. ہمسایہ کو تو آپ تب وہ کریں گے جب آپ کو پتا کہ میرا ہمسایہ کون ہے. یہ اس کے حالات پہ تھے، اس کے بچے کتنے ہیں، حالات کیسے ہیں، اور پھر اس کی آپ مدد کریں. یہ حق ہے ہمسائے کی ہے. اور ہمسائے کا تو حق اتنا ہے کہ ایک صحابہ نے کہا تھا ہم ڈرتے تھے کہ جائیداد میں حصہ دار نہ اللہ تعالیٰ بنا دے ان کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ اسی لیے ہے نا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. بھوکا نہ سوئے. آپ اپنے ہمسایہ کا خیال رکھیں، میں اپنے ہمسایہ کا خیال رکھوں، تو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. اور جب کوئی بھوکا نہیں سوئے گا تو بدماشی بھی نہیں ہوگی. بدماشی بھی نہیں ہوگی، کوئی چھینا جھپٹی نہیں ہوگی، کوئی یہ وارداتیاں نہیں ہوں گی. اب تو یہ ہے کہ آپ زیور پہن کر اپنے گھر سے نکل نہیں سکتی. اصل سونے کا اصل سونا تو پڑا ہی رہ جاتا ہے، ہاں لوگ جی. پہنتے ہی نہیں ہیں. آپ لوگوں کے گھروں میں میں نے تو آج تک نہیں دیکھا، بڑے بڑے امیر اور بڑی بڑی اعلیٰ فیملی کے میں نے عورتوں کو دیکھا ہے، انہوں نے سونا پہنا. تو میں کہتا ہوں آپ نے یہ سونا اتنا کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا یہ اوریجنل نہیں ہے، اوریجنل نہیں ہے، آرٹیفیشل ہے. اب آرٹیفیشل سونے کے بھی سن لیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک عورت تھی، اسی طرح اس نے چوڑیاں پہنی تھی ڈھیر ساری، اور گن پوائنٹ پہ جناب ایک لڑکا اس سے وہ چوڑیاں تروا کر لے گیا. اچھا. لے گیا اور اس کے بعد پھر ڈھونڈتا پھر واپس آیا. اچھا. کہتا ہے تم نے جعلی سونا مجھے دیا. کیا نہیں پتا تو میرے کو تو جعلی سونے سے انہیں اس رات نے گولی مارتی. یہ لاہور کا واقعہ ہے کہ اس بات سے کہ تم نے مجھے بے وقوف بنا جعلی سونا دیا. تو بدماشی کو دنیا کا کوئی بھی شریف انسان پروموٹ نہیں کر سکتا. میں تو رائٹر ہوں، میرا تو کام ہی یہ ہے کہ میں معاشرے کی اصلاح کروں، اور معاشرے میں اگر کوئی غلط کام ہوگا تو اسے روکوں. یہ میں نہیں کر سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ کہہ دینا، الزام لگا دینا، یہ بڑا آسان ہے. آپ کسی بھی آدمی کے بارے میں کہہ سکتی ہیں کوئی سننے کے بعد آپ تو یار آپ نے کسی سے سنا وہ جھوٹا ہے، تو آپ نے کہا آپ تو ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں. بھائی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس. بالکل بالکل. وہ پوچھے گا جی میں نے آپ کے ساتھ کیا جھوٹ بولا. آپ کہیں گے نہیں آپ نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن ناصر صاحب کہہ رہے تھے آپ بہت جھوٹے آدمی. ناصر صاحب کو سند ہے. تو لوگ ایک دوسرے کے پاس غلط اندازے لگے تھے. رویہ اتنا غلط ہوتا ہے کہ بعض دفعہ رویہ انسان کو بیٹے کو باپ سے باغی کر دیتا ہے، جو ایک خونی رشتہ ہوتا ہے، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتا ہے. یہ جو گھروں میں ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں کیوں؟ رویوں کی بات ہوتی ہے، ساری بات اور تو کچھ نہیں ہوتا. یہ جو ڈرامے بنا رہے آپ دیکھیں یہی ہوتا ہے. گھر میں بہو آ گئی، اب بہو آ گئی تو ساس کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو بہو ساس کے خلاف ہو جائے گی، گھر میں جھگڑا شروع ہو جائے گا. پھر بیٹا آئے گا، پھر بیٹے کو ماں ڈانٹے گی. اب بیٹا پھنس جاتا ہے کہ ماں کا ساتھ دوں یا بیوی کا ساتھ دوں. تو اس قسم کے جو مسائل ہیں یہ صرف رویوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. رویہ جو ہے آپ اپنا درست رکھیں تو سوسائٹی جو ہے وہ کبھی گڑبڑ نہیں ہوگی. سر آپ نے کہا کہ میں نے بدماشی کو پروموٹ نہیں کیا، لیکن ایک طرف آپ نے جگہ گجر بنائی، لاہوری بادشاہ بنائی، راجو راکٹ بنائی، ساری فلمیں بدماشی پہ تھی، ساری کی ساری ہٹ ہوئیں. تو پھر اس ٹائم نا لوگوں کے دماغ میں خیال آتا تھا کہ کیوں نہ ہم بھی بدماشی کر لیں، ہو سکتا ہے ہمارے اوپر فلم بن جائے. تو انڈائریکٹلی لوگوں کے دماغ میں تو یہ بیٹھ گیا نا کہ بدماشی کے تھرو ہی ہم فیمس ہو سکتے ہیں. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انڈائریکٹلی بدماشی کو پروموٹ کیا، ڈائریکٹلی نہیں کیا. دیکھیں یہ جو لوگوں کا اعتراض ہے یہ کسی حد تک صحیح ہے، اس لیے کہ جب کیونکہ صرف میں اکیلے نہیں تھا، اور لوگ بھی بہت تھے جنہوں نے فلمیں بنائی. لیکن اتفاق ایسا ہے کہ جو میں نے فلم بنائی وہ آپ یوں کہہ لیں کہ میری قسمت اچھی تھی، ورنہ اس میں قابلیت کو تو کوئی دخل نہیں ہے کہ وہ فلمیں ایکسٹرا آرڈنری سپر ہٹ ہوئی، وہ راجو راکٹ ہو، وہ جگہ گجر ہو، یا وہ لاہوری بادشاہ ہو، جو بھی ہو. تو اس سے بالکل یہ تاثر ابھرتا ہے دیکھنے والا. وہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ لوگ دیکھا دیکھی بہت سارے جیسے فیشن بدلتے ہیں. آپ نے کوئی ڈریس پہن کے آپ نکلی، کس بات بہت اچھا لگا وہ اسٹائل، لڑکی دوسری نے اپنا لیا، اس کو دیکھ کے تیسری نے اپنا لیا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ پہ یہ الزام آ سکتا ہے کہ آپ نے یہ پھیلایا ہے، لیکن آپ کی یہ انٹینشن نہیں تھی. اچھا اوکے. آپ کی یہ اپنی پسند تھی کہ یار میں نے یہ ڈریس پہنا، یہ اچھا لگے گا. اب اس کو میں نے اپنا لیا، اور نے اپنا لیا، وہ چل پڑا ہوا کی طرح، وہ وائرل ہو گیا. تو اس میں آپ کو الزام دینا تو یہ غلط بات ہے. تو اسی طرح میں یہ کہہ سمجھتا ہوں کہ میں نے فلمیں جو بنائیں، راجو راکٹ بھی میں نے کسی کے کہنے پہ بنائی تھی. کسی کے کہنے پہ؟ صرف میں نے اپنے مرضی کے کہنے پہ یا کوئی؟ نہیں وہ میں اس کی جب پروگرام کروں گا تو میں آپ کے اس کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ. نیکسٹ پروگرام اس پہ کریں گے ہم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک چیز ہوتی ہے کہ
وہی بات میں آپ کروں گا کہ ایک تو ہوتی ہے نا زکوٰۃ دینا، ایک ہوتا ہے خیال کرنا. فلم جو ہے، فلم میں جو سب سے اہم آدمی ہوتا ہے وہ رائٹر ہوتا ہے. کوئی ڈائریکٹر، کوئی پروڈیوسر، کوئی ہیرو، کوئی اہم نہیں ہوتا. کیونکہ بنیاد ہی جنہوں نے یہ ایجاد کی فلم، اس کے ایک ڈائریکٹر جو سب سے بڑے تھے سیسل بی ڈی مل، جنہوں نے 10 کمانڈمنٹس بنائی تھی، ان سے ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ فلم میکنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز کون سی ہے؟ اس نے کہا سبجیکٹ. اس نے کہا سر اس کے بعد؟ اس نے کہا سبجیکٹ. پھر اس نے تیسری بار پوچھا سر اس کے بعد کہتا ہے سبجیکٹ. تو سبجیکٹ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ پھر میرا ایک مکالمہ ہے کہ ایک مضبوط سکرپٹ جو ہے وہ ایک کمزور ڈائریکٹر کو ہٹ کروا دیتا ہے، لیکن ایک کمزور سکرپٹ کو مضبوط ڈائریکٹر کبھی ہٹ نہیں کروا سکتا. بے شک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو رائٹر کو وہ معاوضہ نہیں ملتا جس معاوضے کے بعد وہ اتنا خوشحال ہو جائے کہ وہ کسی سے ڈکٹیٹ نہ ہو. ڈکٹیٹ انسان ہوتا ہے دو چیزوں سے، یا تو کسی آدمی سے ڈکٹیٹ ہوتا ہے یا سوسائٹی کے سسٹم سے ڈکٹیٹ ہوتا ہے. مثلا ایک سسٹم چل رہا ہے سوسائٹی میں، آپ اس سسٹم کے اندر رہنے پر مجبور ہیں. اگر آپ باہر جائیں گی تو آپ باغی ہو جائیں گے، باغی ہو جائیں گے آپ کو قانون پکڑ لے گا. تو اس سسٹم بھی آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. مثلا جیسے حکومت وقت اپنے فیصلے کرتی ہے، کوئی مثلا ٹیکس لگا دیا جی، وہ ٹیکس آپ کو سوٹ نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتی، لیکن یو ول ہیو ٹو سر جھکانا پڑے گا، سرنڈر کرنا پڑے گا. آپ اس سسٹم کا شکار ہو گئے. یہ ڈکٹیشن ہے. پیٹرول آپ نہیں چاہتے بڑھے، اس کی قیمت بڑھ جائے گی، آپ کو ڈلوانا پڑے گا مجبوراً، اور آپ اس کے مطابق ڈکٹیٹ ہوتے ہیں. جب قومیں عوام ڈکٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں تو اس میں بھی بدماشی پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ جب آپ کی ڈکٹیشن حکومت کی اتنی آ گئی، یہ ٹیکس بھی دو، وہ ٹیکس بھی دو، ادھر بھی دو، ادھر بھی دو، ادھر بھی دو، اس میں جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنا فرق نہیں پڑتا وہ دیتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو فرق پڑتا ہے لیکن وہ مجبوراً، ان میں ہمت نہیں ہوتی بغاوت کرنے کی، لیکن اس میں 5 یا 2% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بغاوت کر دیتے ہیں. وہ بغاوت کرتے ہیں، وہ بدماشی شروع کر دیتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. وہ پیٹرول اپنا لے لیتے ہیں لوگوں سے. بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈکٹیشن جو ہے رائٹر بھی اس لیے ڈکٹیٹ ہوتا ہے پاکستان فلم انڈسٹری میں، باہر نہیں ہوتا. باہر نہیں ہوتا کیونکہ اب جو نئی انڈسٹری آئی ہے اس میں بھی نہیں ہوتا. اچھا، میں اس انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں جس انڈسٹری کا میں حصہ رہا ہوں، یا جو انڈسٹری پورے عروج پر تھی اور جس میں بدماشی کی فلمیں بنی، جس میں سارے بدماش انڈسٹری میں آئے، اور جہاں انہوں نے یہ الزام ہے کہ انہوں نے بدماشی پہ فلم بنائی، یہ بھی تو ان کی کریڈٹ مانے کہ ان کی وجہ سے یہ انڈسٹری چلتی رہی، ورنہ جو شریف لوگ تھے وہ فلمیں بنانا چھوڑ گئے تھے. بالکل. بدماشوں نے اس انڈسٹری کو آباد رکھا، خواہ اپنے اوپر فلمیں بنائی ہیں جیسے بھی بنائیں. لیکن یہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ دیکھیں ایک رائٹر ہے، اس کی ضروریات جو ہیں، وہ میرا ایک مکالمہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، وہ ایک میرا مکالمہ بیسیکلی اور ہے لیکن اصل مکالمہ ریاض شاہد کا ہے. اس سے ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ ہندوستان سے اچھی فلمیں پاکستان میں کب بنیں گی؟ تو اس نے کہا تھا جب ذہنوں کی قیمت چہروں سے زیادہ ہوگی. اب ایک ہیروئن ہوتی ہے وہ ہٹ ہوتی ہے ہماری فلم میں، اور فلم میں آتی ہے مفت. اچھا، مفت؟ بلکہ ہاں مفت، بلکہ بعض دفعہ پلے سے پیسے بھی دیتی ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، ہیروئن بن گئی اور میں نے فرض کیا کہانی کا لیا 50,000، ٹھیک ہے، فلم سپر ہٹ ہو گئی. ہیروئن اگلی فلم کا 1,00,000 روپیہ لے گی اور میں 50,000 ہی لوں گا. تو پیسے اتنے نہیں ملتے رائٹر کو کہ رائٹر کو پتہ ہو کہ میرے پاس 1 یا 2 سال کا خرچہ آ گیا ایک فلم لکھنے کے بعد، میں اب نہیں کرتا اس کی فلم. بلیک میل نہیں ہو سکتا اپنی ہاں، مرضی میں اپنی مرضی سے ایسی فلم لکھوں گا، بھائی میں یہ فلم نہیں لکھتا. ٹھیک. لیکن جب اسے پتہ ہے کہ یار جو میں فلم کام کر رہا ہوں اس کا 1-2 مہینے کا تو خرچہ چلے گا، آگے تو نہیں چلے گا، تو پھر وہ اگر مجھے کہتا ہے کہ راجو راکٹ لکھ دو تو میں لکھ دوں گا، جگہ گجر کہے گا میں وہ بھی لکھ دوں گا. بے شک صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل. تو یہ مجبوری بھی ہوتی ہے. اوکے. تو یہ مجبوری، اب دیکھیں نئی انڈسٹری ہے، اب نئی انڈسٹری میں پیسہ اتنا رائٹر کو ملتا ہے کہ رائٹر اپنی مرضی سے فلم کرتا ہے. آج میں کسی کی فلم نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کرتا ہوں، اپنی مرضی کے سبجیکٹ سلیکٹ کرتا ہوں اور اپنی مرضی کے ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرتا ہوں. کیوں کہ مجھے ایک فلم سے اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ 1 سال تک میں نے ستے کھانا، مجھے کوئی پرابلم نہیں. ماشاءاللہ. تو سال میں، اور یہی باقی رائٹرز کا بھی یہی حال ہے. آپ ورنہ لیکن آپ دیکھیں جو فلمیں بنتی ہیں
ان میں کوئی بدماشی نہیں. آپ کو کوئی نظر آتی ہے کسی فلم بدماشی فلم بنی؟ رومانس ہے, تھرلر ہے, ایکشن رومانس ہے, ہوگا, ایکشن ہوگا, ہارر ہوگی. کامیڈی ہوگی یا ہارر ہوگی. ہاں زیادہ تر کامیڈی اور رومانس بھی بنتا ہے بس پاکستان میں. زیادہ تر کامیڈی رومانس ہے. ہاں کیوں روم کام. کہ رائٹر بھی آزاد ہے اور ڈائریکٹر کو بھی اتنے پیسے ملتے ہیں, اس کو بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں نے دھڑ دھڑ. یہاں تو ہمارے ایک وقت تھا, آپ یقین کریں میرے پاس 54 فلم تھی اچھا, ایک وقت میں. او مائی گاڈ, پھر کیسے مینیج کیا؟ بس مینج کیا اور اللہ نے کروا دیا. کبھی کسی کی ایک ہی سال میں ریلیز ہوئی وہ 54؟ ہیں ایک ہی سال میں؟ نہیں ایک سال میں نہیں, مطلب 54 فلم میں نے سائن کی اوکے. اور میں نے سب کی سائن کر لی. فلمیں تو بیاک وقت 10 یا 12 ہوگی نا جو شروع ہوتی تھی سال میں, جی 15 20 30 40 ریلیز ہو جاتی تھی. تو ڈائریکٹر ایسے تھے جن کے پاس کسی کے پاس 12 فلمیں تھی, کسی کے پاس 10 فلمیں تھی. تو مجھے یہ بتائیں ایک ڈائریکٹر جس کے پاس 10 فلمیں وہ کیا سوچے گا؟ کیا سوچے گا, بالکل الجھ جائے گا. دھڑا دھڑ بناتا چلا جائے گا, اس میں کوئی چلے گی نہیں چلے گی, بس ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس سے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ مضبوط دیواروں پر قائم نہیں ہوتا. تو یہ وجہ تھی کہ بری فلمیں بنی, ایکٹروں نے بھی کی. حالانکہ دیکھیں نا کہ اگر بدماشی فلم باری تو ایکٹر انکار کر دے, ایکٹر بھی انکار نہیں کرتا. ہاں وہ بھی نہیں کرتے, ان کو پیسے چاہیے, ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. رہتا ہے. اور اس میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اگر مجھے اتنے پیسے ملتے ہوتے, اور میں جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ میرے سے اچھی فلمیں چاہتے ہیں تو میرے قلم کو آزاد کر دو اور مجھے خوشحال کر دو. اوکے صحیح. فلمیں یہ ایسی میں کبھی نہیں لکھتا. آپ دیکھیں نا آج میں فلمیں لکھ رہا ہوں, ان میں ایک بھی فلم ایسی نہیں جو میں بدماشی پہ لکھ رہا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب کسی نہ کسی میں کنٹروورسی پہ لکھ رہا ہوں یا کسی نہ کسی ایشو پہ لکھ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے ملک میں. ٹھیک ہو گیا. لیکن بدماش تو آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن میں کسی بدماش پہ فلم نہیں لکھ رہا. میں آپ کو لاہوری بادشاہ کے سلسلے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اس میں لوگوں کے لیے بھی لیسن ہے, اور جو ڈائریکٹر ہیں ان کے لیے بھی لیسن ہے, اور جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی لیسن ہے. اچھا. اس کے ڈائریکٹر تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان کا نام تھا جہانگیر کیسر. جہانگیر بھٹی بھی اس کو کہتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن فلم پہ ٹائٹل آتا تھا جہانگیر کیسر. ارشاد بھٹی ان کے بھائی تھے, وہ کیمرہ مین تھے. انہوں نے ایک پہلے فلم بنائی, اس فلم کا نام تھا سادھو اور شیطان. وہ فلم ڈیڈ فلاپ ہو گئی. ڈیڈ فلاپ ہو گئی تو وہ دائیں بائیں اب ان کو دیکھے کس کو رائے. اتفاق سے ان دنوں میں میری ویشی جٹ بھی سپر ہٹ ہو گئی, طوفان بھی سپر ہٹ ہو گئی, آخری میدان بھی سپر ہٹ, جگا گجر بھی سپر ہٹ ہو گئی. جگا گجر جب سپر ہٹ ہوئی تو وہ میرے پاس آیا, اس کو پارٹی کو ملی. تو بڑے شریف لوگ تھے, شیخ عبد الباسط ان کا نام تھا جو پروڈیوسر تھا. اللہ ان کو اگر زندہ ہیں تو ان کو خوش رکھے اور صحت مند رکھے, اور اگر نہیں ہیں تو اللہ ان کو غریق رحمت کرے. وہ میرے پاس ہے, میں نے فلم بنانی ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو وہ بڑا کیا کہنا بولڈ کہہ لیں, بدتمیز کہہ لیں, منہ پھٹ کہہ لیں, یا جو دل میں ہے وہ بات کرنے والا کہہ لیں. کہتا یار ناصر الدین میں نا ڈیڈ فلاپ ہو گئے. تو میں نے فلم یہ جی دے دے کہ میں سپر ہٹ ہو جاؤں. میں نے کہا اچھا. میں نے وہ ٹرائیڈ اینگل لیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تھا, جو دیوار دیے جلے اور یہ وہ. فلم لگی, فلم سپر ہٹ ہو. فلم سپر ہٹ ہو گئی. اس کے بعد اس نے مجھے رائٹر ہی نہیں لیا. نہیں. کیوں؟ وہ بات یہ ہے کہ اسے جب وہ سپر ہٹ ہوئی نا فلم, تو اس کو لوگوں نے مبارکباد دی. تو کہتے نا گل سنو تینوں ناصر دیب نے ہٹ کروا دیتا, ہوں جار کے کھائی تو ناصر دیب نے بنا کے رکھی. اس کو یہ بات کھا گئی, میں ناصر دیب نے ہٹ کرایا. اچھا. اس نے مجھے کٹ کر دی. کٹ کیا. جب کٹ کیا تو اس کے بعد بھی ہٹ ہوئے. اس کے سن لینا, اس کے بعد اس نے دوسرے رائٹر کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. ان کے میں نام نہیں لوں گا. میں خاموش ہو گیا, میں نے کوئی بات نہیں. تو حالانکہ میں نے ہٹ نہیں کروایا تھا, ہٹ تو اس کے اللہ کی ذات نے کروایا تھا. لیکن ہوتا یہ ہے نا کہ ایک ٹیم ہوتی ہے نا, میں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں اور یہ پروگرام سپر ہٹ ہوتا ہے, تو اس میں آپ کا بھی کریڈٹ ہے, میرا بھی کریڈٹ ہے. اگر یہ فلاپ ہوتا ہے تو آپ کا بھی قصور ہے, میرا بھی قصور ہے. تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جس کو اس نے عزت دینی ہوتی ہے اس کے بہانے بنا دیتا ہے وہ. تو خیر اس نے مجھے کٹ کر دیا اور میں مسکرایا. میں نے کہا یار وہ غلط سمجھتا, میں نے تو اسے ہٹ نہیں کروایا, اللہ نے ہٹ کروایا, اس کو سوچنا چاہیے تھا. لیکن چلو کوئی بات نہیں, میرے پاس بہت کام تھا. تو اس نے ایک فلم بنائی ڈیڈ فلاپ, دوسری فلم بنائی ڈیڈ فلاپ, تیسری فلم بنائی ڈیڈ فلاپ, چوتھی فلم بنائی ڈیڈ فلاپ. گھر بیٹھ گیا. گھر بیٹھ گیا. اس دوران جناب میری مولا جٹ لگ گئی. مولا جٹ ایکسٹرا سپر ہٹ ہو گئی. اس کے بعد یونس ملک صاحب کا سرور بٹی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا.
ہم نے اسکرپٹ لکھا چند وریام، تو وہ میں نے اور بھٹی صاحب نے بیٹھ کے بنا لیا اور مکمل کر دیا. ہم نے ڈائریکٹر کسی کو ڈسکس نہیں کیا، اور مکمل کر کے یونس ملک صاحب کے پاس ہے تو انہوں نے کہا میں نے نہیں بنانی. ان کا جھگڑا فلم کے دوران ہی ہو گیا تھا، مولا جٹ کے دوران، کہ میں نے فلم تیری نہیں کرنی. اب سرور بھٹی صاحب نے میرے سے پوچھا کہ یار اس کا ڈائریکٹر اور کون ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کے خیال میں کون ہو سکتا ہے؟ کہ میرے خیال میں اگر ہم کیفی صاحب کو لے لیں. میں کیفی صاحب کو لیں گے تو ہم کہیں گے یہ رول میں کروں گا. اچھا. کہتا پھر کیا کریں؟ میں نے کہا جہانگیر بھٹی کو لے لیتے، وہ ویسے بھی فارغ ہے. کہتا ٹھیک ہے. ہم رائے صاحب کے پاس گئے سائن کرنے، تو انہوں نے کہا بھی میں نے جہانگیر بھٹی کے ساتھ کام نہیں کرنا، ان کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا. اچھا اچھا. اس کو لے کر گیا اور سلطان رائے سے معافی دلوائی، صلح کروائی، فلم دلوائی. 94 فلم لگی، ایکسٹرا سپر ہٹ ہو گئی. اچھا ٹھیک، ماشاء اللہ. سپر ہٹ ہو گئی. پھر لوگوں نے کہا رائل پارک میں آ رہا تھا، لوگوں نے مبارکباد دی، کہنا اخیر ناصر ادیب نے ہٹ کروایا نا. یہ بات پھر اسے کہا گئی. اوئے ہوئے. بس پھر اس نے مجھے چھوڑ کے، میرا ایک شاگرد تھا شاہد ادیب اس کا نام تھا، کہندا میں اس شاگرد دے کولوں نے اس رائٹر نو شکست دے مگر ناصر ادیب نے اس کو رائٹر لے کے فلم بنائی. اوکے. پھر کیا ہوا؟ وہ فلم ڈیڈ فلاپ ہو گئی. 2 فلمیں دوسری اس کے ساتھ فلم بنائی، وہ ڈیڈ فلاپ ہو گئی. پھر تیسری ایک اور رائٹر کے ساتھ بنائی، وہ بھی ڈیڈ فلاپ ہو گئی. چوتھی بنائی، وہ بھی ڈیڈ فلاپ ہو گئی. 17 فلمیں اس نے ٹوٹل بنائی. ان 17 میں سے 14 فلمیں ڈیڈ فلاپ تھیں. اوف اللہ. ایک فلم میری ہٹ تھی جس کا نام لاہوری بادشاہ، دوسری چند وریام، اس کی زندگی کی. اب وہ 14ویں فلم فلاپ کروانے کے بعد پھر میرے پاس آ گئی. پھر آپ کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ جی میں معافی مانگتا، میں شکست کھا گیا، تسی جیت گئے. اچھا. تے میں نے ایک فلم ملی ہے اور اس شرط ملی ہے کہ کہانی ناصر دیپ دی ہوے گی. تو میں کہ کوئی گل نہیں بھٹی صاحب. کہندا تسی میرے کو کنے پیسے لگو گے؟ میں کہ جننے تو اگے دیتے سن وہ نہیں دے دے، کوئی گل نہیں. اچھا اچھا اچھا. میں نے فلم لکھ کے دی. اس فلم کا نام تھا ڈکیت. وہ فلم بھی سپر ہٹ ہو گئی. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. جب سپر ہٹ ہو گئی تو اس کے بعد پھر وہ میرا بڑا اچھا دوست بن گیا. کہندا یار ہوں میں تیرے نال رل کے نہ اور کوئی فلم بناواں گا. میں کہ اچھا. لیکن پھر وہ بیمار ہو گئے، اللہ نے ان کو زندگی نہیں دی، ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ جو واقعہ ہے اس میں آپ دیکھیں، میں اگر کہتا نا یہ بات محفل میں کہ انہوں میں ہٹ کرایا، اس کا غصہ بنتا تھا، اس کا مجھے چھوڑنا بھی بنتا تھا. کیونکہ یہ میں نے کہا، میں نے کبھی نہیں کہا، اور میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کہا کہ فلاں کو میں نے ہٹ کرا. لوگ کہتے ہیں یار سلطان رائے ناصر ادیب نہ ہوندا تو سلطان رائے نہ ہوندا. میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے. سلطان رائے کے ساتھ ناصر ادیب کو اللہ نے جوڑا. ہو سکتا ہے رائے صاحب کی وجہ سے ناصر ادیب ہٹ ہوا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یہ تو ایک کمبینیشن ہوتا ہے، قدرت کی طرف سے بنتا ہے. اور جب اللہ نے کسی کو عزت دینی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایسے لوگ ملا دیتا ہے جو قابل ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح. اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو اس کو خوش آمدی اور چمچے اور جھوٹے اور مکار لوگ دے دیتا ہے جو اسے پوری سوسائٹی میں ذلیل کروا دیتے ہیں. لہٰذا کیونکہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں. کوئی چیز نہیں جو انسان کے اپنے ہاتھ میں. انسان کے ہاتھ میں صرف محنت ہے. آپ محنت کریں، دل سے کریں، دی بیسٹ دیں جو آپ کر سکتے ہیں. رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ بہترین فلم لکھ سکتے ہیں، بہترین ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، بہترین پروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن یہ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ یہ ہٹ ہوگی. محنت آپ کے ہاتھ میں، مقدر اللہ کے ہاتھ میں. تو لہٰذا اگر آپ سپر ہٹ ہو رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. تو اس نے یہ بات جو یعنی ایک تو اگر میں کہتا کہ میں نے ہٹ کروایا، یہ غرور تھا، اس کی صاحب مجھے بھی ملتی، لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں کہا. میں نے یہ اللہ نے اس کو سبق دیا کہ ناصر دیب نے ہٹ نہیں کروایا تمہیں، ہٹ تو تمہیں میں نے کروایا تھا، تم ناصر دیب کو سمجھتے ہو ہٹ کرواتا ہے. تو اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی فلم میں عزت نہیں دی. پھر میرے پاس بھیجا، پھر ہٹ ہو گئی. اور جسے پھر ہٹ ہو گئی تو پھر میرے شاگرد کو لے لیا کہ میں یہ کروں گا. تو اللہ نے کہا نہیں، تو یہ نہیں کر سکتا، یہ میں کروں گا. وہ پھر میرے پاس آیا. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کبھی زندگی میں اگر آپ کو کامیابی ملتی ہے اس پہ غرور نہ کریں، غرور نہ کریں، اور جن لوگوں کی وجہ سے ملی ان کا شکریہ ادا کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان کے دشمن ہو جائیں کہ جی یہ آپ نے کیا کیا فلاں نے. میں کیونکہ دیکھیں ایک جنگ ہوتی ہے نا، تو جنگ جنرل لڑتا ہے، لیکن اس جنگ کو جیتتا سپاہی ہے. بالکل جو گولی کھانے کے لیے جاتا ہے. اور گولی جنرل تو اپنے خیمے میں یا اپنے آفس میں بیٹھا ہو، صرف نقشہ سامنے آئے تم ایڈوانس کر دو، تم یہ کرو، یہ
ادھر چلے جائیں گے, ادھر چلے, وہ آرڈر کر رہا ہوتا ہے, لیکن نام جنرل کا ہوتا ہے. کبھی خبر آپ نے نہیں پڑھی ہوگی کہ فلاں سپاہی نے جنگ جیت لی, تو لیکن جنرل کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری یہ جو جیت ہے یہ صرف اس کے سپاہیوں کی وجہ سے, لہٰذا وہ ان کے پاس ان کے اگلے مورچوں پھر جاتا ہے, ان پر شکریہ بھی ادا کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, ان سے کھانے کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا, صرف اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اگر آپ کا اللہ پر یقین ہے نا, پھر آپ کسی کے بارے میں ایسی بات بھی نہیں سوچیں, کیونکہ آپ کو اللہ نے دینا ہر حال میں دینا. وہ میرا ایک مکالمہ ہے, فیصلہ آسمان پر ہوتا ہے, زمین پر صرف عمل ہوتا ہے. تو اس میں سبق میرے سننے والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عزت دیتا ہے تو جن لوگوں کے وجہ سے آپ کو عزت ملی, جو آپ کے ساتھی تھے, ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں, ان کے ساتھ شکر گزار بن کے رہیں کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں, وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اور اگر آپ کو کامیابی ملی تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ میری قابلیت کی وجہ سے تھی. بھٹی کے اندر یہی گڑبڑ تھی کہ وہ یہ سمجھا تھا کہ ناصر بھی ہٹ نہیں کروایا, میں نے اپنے آپ کو خود ہٹ کروایا. تو اپنے آپ کو کوئی بھی ہٹ نہیں کروا سکتا, اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اکیلا اللہ اچھا لگتا ہے, وہ اللہ کی ذات ہے بس. باقی سب ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں آپ کی بھی مدد کی ضرورت ہے, دائیں بھی بائیں بھی, ان کے بغیر کچھ نہیں. تو لہٰذا وہ ہے نا, دن بدن بدلتا جا رہا ہے نقشہ زمانے کا, میرے خدا کہیں تیرا ارادہ دنیا کو مٹانے کا تو نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. امید کرتی ہوں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سنو پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اور نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کس پرسنالٹی کے بارے میں جاننا چاہیں گے یہ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتانا بالکل نہ بھولیے گا. تو تب تک مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.